अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो 2 पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और यकीनन बड़े शहरों के बड़े मसाइल होते हैं। अगर हम बात करें बड़े शहरों में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में फैसलाबाद एक बहुत बड़ा और बहुत फर्टाइल शहर है, जो बहुत ज़बरदस्त शहरों में से एक शहर होता है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मेयर फैसलाबाद जनाब मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब हैं। उनसे हम जानेंगे फैसलाबाद के हवाले से, और यकीनन आप मेयर भी हैं और आपकी जो ज़िम्मेदारी है उस हवाले से कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वेरी वार्म वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक जनाब। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर 2 पॉइंट। सर आप यकीनन मैं भी अब इंट्रो में ये बात कह रहा था कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, बड़े मसाइल होते हैं, आप मेयर भी हैं। आप क्या समझते हैं कि सिंस जब से आपने चार्ज संभाला है, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं अपने काम से, जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं उनमें? जी बिल्कुल, जब हमने मेयर का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त हमारे जो माइंड में था, वो जो पहले मेयर हुआ करते थे, हमारे माइंड सेट में वही था कि मेयर के पास जो इख्तियारात है वो लामतनाही होते हैं। ट्रू। और उनके पास जो अब FWMC है हमारे, और वासा और FDA और पार्किंग कंपनी और PHA है, ये सारी जो पहले ना मेयर्स के पास हुआ करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये सारी जो कंपनीज़ और अथॉरिटीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और मेयर्स के पास ऐसा वो इख्तियारात नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। ठीक है। तो उससे पहले अगर उससे भी पीछे जाएं तो सेहत और जो एजुकेशन है वो भी मेयर्स के ही इख्तियारात में होता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 6 से 7 जो हैं, और कुछ कंपनियां बन गई हैं, कुछ अथॉरिटियां बन गई हैं, जिसकी वजह से अब मेयर के ऐसा वो इख्तियारात नहीं रहे। ठीक है। तो उसी हवाले से हमने लोगों से वादे भी किए थे कि हम उनके जो काम है उनके करेंगे, और शहर को जो है इस तरह से हम सजाएंगे, बनाएंगे। लेकिन ये है कि उस तरह से जब हमने चार्ज लिया तो हमें इख्तियारात उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, ठीक है। लेकिन सोने पे सुहागा ये हो गया कि जब हमारी गवर्नमेंट जो है PMLN की जब ख़त्म हुई और PTI की गवर्नमेंट आई है, तो तब से हम तकरीबन गैर फाल हैं। ठीक है। बल्कि तकरीबन गैर फाल नहीं, 100% गैर फाल हो गए। तो ये देखें कि हमने कोई मार्च 2018 से लेकर टिल अभी तक, मतलब आप देखें कि 2019 आ गया है, और इसमें हमने अभी तक सारा जो हमारा टेंडरिंग का प्रोसेस था वो रोक दिया है उन्होंने, कि किसी भी किस्म का वो टेंडर नहीं करने दे रहे। अगर वो कोई करने की कोशिश भी करता है तो उस पर एंटी करप्शन और मुख्तलिफ़ किस्म की FIRs और इस तरह की चीज़ें उन पर करवा दी जाती हैं। और आप देखें कि अब हमारे कुछ जो सिटीज़ हैं उन पर लोगों पर गुजरांवाला में, या तो आप कह सकते हैं कि मुल्तान में कई इन्होंने FIRs वगैरह दे दी हैं जिन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस को करने की कोशिश की है। और मीनवाइल इसी अरसा में हमारा आप देखें कि किसी किस्म का भी उन्होंने कोई हमें डेवलपमेंट का बजट भी नहीं जारी किया। आप देखें कि मतलब फैसलाबाद लेवल पे अगर आप देखें तो 70 से 80 करोड़ रुपया जो हमारा डेवलपमेंट का था, इस पीरियड में इन्होंने हमें जो है ट्रांसफ़र ही नहीं किया। ठीक है। मलिक साहब, यकीनन ये फ़ंड्स के इश्यूज़ और प्रॉब्लम तो हैं, आप इस बात को समझते हैं, और एक जमूद सा नज़र आता है करंट गवर्नमेंट के अंदर भी। आपने जब चार्ज संभाला, यकीनन आपकी गवर्नमेंट थी, तो आप क्या समझते हैं कि उस दौर के अंदर भी जो इख्तियारात हैं मुकम्मल तौर पे मेयर्स को, जिस तरह आपने फरमाया कि मेयर्स की जो एक नाम होता था मेयर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, वो थोड़ा सा उस साइड से भी लैक था उस वक्त आपके दौर में, जब आप लोगों को सही तरह इख्तियारात ट्रांसफ़र नहीं किए गए और आपको बजट एलोकेट नहीं किया गया सही तरीके से? नहीं, ऐसा बजट का कुछ इशू इतना नहीं था कि बजट तो ये है कि डेवलपमेंट के काम मैंने अपने, जो आप कह लें कि जब हमने 1 जनवरी 2017 को चार्ज लिया है, तो हमारे जो अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं वो तकरीबन 2-3 माह उसमें लग गए। ठीक है। और अगर ये भी अगर आप मार्च से लगा लें, जब इलेक्शन हुआ है, उन्होंने हमें बरतरफ किया था पहले केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो 1 साल का अरसा था। ये 1 साल के अरसे में हमने तकरीबन 2 अरब के डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। तो इसमें कोई हमें ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कोई बजट का हमें इशू हुआ हो। तो हाँ, इसमें ये ज़रूर था कि डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं, लेकिन उसमें ये था कि चेयरमैन जो अपने एक UC का चेयरमैन होता है, अल्टीमेटली लोग उसके पास आते हैं, और जब एक लोगों के माइंड सेट में मेयर के इख्तियारात वही हैं
کہ فادر آف دی سٹی ہے اور ہر کام کے لیے ہم نے میئر کے پاس جانا ہے. تو جب لوگ پی ایچ اے کے کام کے لیے یا واسا کے کام کے لیے یا ایف ڈی اے کے کام کے لیے ہمارے پاس آتے تھے, کیونکہ پہلے اسکول بھی اسی کے انڈر ہوا کرتے تھے, میئر کے انڈر ہوا کرتے تھے, کارپوریشن کے اسکول جو ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی پراپر ڈسپینسریز تھی جو میونسپل کارپوریشن کی ہوا کرتی تھی, جو فری آف کاسٹ لوگوں کو سروسز مہیا کرتی تھی, وہ ساری بھی میئرز کے انڈر ہوتی تھی. لوگوں کے ذہن میں جو, کیونکہ پہلے جب نظام تھا تو نائب آ گیا تھا جی یہ ٹاؤن کا ناظم ہے اور پھر سٹی کا ناظم تھا, تو جب میئر کا نام آیا تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں وہی میئر آنے شروع ہو گئے جو آپ کہہ لیں کہ انگلینڈ کا میئر ہوتا ہے یا جس کے بعد مکمل طور پہ اختیارات ہوتے ہیں, اسے اختیارات ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ اسپیسیفک ایک کام کے لیے ہمارے پاس نہیں لوگ آتے تھے, مطلب پبلک آ رہی ہے تو انہوں نے ہمیں سارے کام کہنے ہیں. اب اگر ہمارا چیئرمین آ رہا ہے تو وہ بھی ہر کام کے لیے آ رہا ہے جو ہمارے ہاؤس کا ممبر ہے, تو اب ان کو وہ کام چاہیے ایک چھت کے نیچے. اب یہ تھا کہ وہ چونکہ وہ ہمارے ہاؤس کے ممبر ہیں تو ہم تو پابند ہیں ان کا کام کرنے کے لیے, تو ہم نے ان کے لیے ظاہر ہے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, پبلک کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. عوامی نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پبلک سے ووٹ لے کے آنا ہے, انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں پرابلم آئی, بہت ساری پرابلم آئی. اس گورنمنٹ کے, اپنی گورنمنٹ میں بھی ڈیولپمنٹ کے پیسوں کا کوئی پرابلم نہیں تھا, لیکن اختیارات کا جو تھا وہ لمیٹائز کر دیا ہوا تھا, آپ کے پاس اتنی لمیٹیشن نہیں تھی, اس میں ہمیں پرابلم. اچھا ملک صاحب, ایک چیز فیصل آباد میں اگر دیکھتے ہیں, فیصل آباد کے ایک ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی بالکل اس بات کو جانتے ہیں, پلانٹیشن کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں درخت, کیونکہ آبادی چونکہ زیادہ ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود پچھلی گورنمنٹ نے بھی کوئی پلانٹیشن کے اوپر اتنا کام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا ٹارگٹ تو ہوگا, سوچتے تو ہوں گے, لیکن نہیں ایسا, چونکہ یہ پی ایچ اے کا کام ہے, لیکن آپ میرے خیال میں اب ایسا ایشو نہیں ہے. تھوڑی پرانی بات ضرور ہو سکتی ہے کہ پلانٹیشن کا ایشو تھا, تب شہر میں گرد و غبار زیادہ نظر آتا تھا. جس حد تک گرینری آپ کو لاہور یا اسلام آباد میں نظر آتی ہے اس حد تک وہاں گرینری پہلے نہیں تھی, لیکن کمپیریٹیولی اب کافی بہتر ہو چکا ہے. فیصل آباد میں جو ہے گرینری کافی بہتر ہو چکی ہے. اب فٹ پاتھ کے ساتھ درخت لگا رہے ہیں, وہ گرین بیلٹ پراپر مینٹین ہے اور کام ہو رہا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ پی ایچ اے کروا رہی ہے, یہ پی ایچ اے کروا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹریفک کا ایشو یقیناً جیسے بڑے شہروں کا ایشو ہوتا ہے, اس میں فیصل آباد کا یہ بڑا ایشو ہے. پارکنگ کا بہت مسئلہ ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس انکروچمنٹ اس میں چونکہ پارکنگ الگ سے ایک کمپنی بن گئی ہے, لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارکنگ کمپنی جو ہے پراپر اپنا کام نہیں کر رہی. وہ ہمارا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے جو ایم او یو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ان کے ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان سے ساتھ طے ہوئی تھی کہ پہلے 2-3 سال میں ہم نے ان سے پیسے نہیں لینے تھے, بعد میں پروفٹ کا 75% انہوں نے ہمیں دینا تھا, اس کے بعد ہم نے ہی پارکنگ پر کام کروانا تھا. نہ انہوں نے ہمیں وہ 75% دیا ہے اور نہ ہی ہم نے, ظاہر ہے جب پیسے کوئی نہیں ملے تو آگے کام بھی کوئی نہیں ہو سکا. اور ہمارے جو 8 بازار ہیں شہر کے, اس حوالے سے تو پارکنگ کا بہت ہی مسئلہ ہے ہمیں, کہ وہاں پہ ہم اگر انکروچمنٹ کو کلیئر کرواتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی گاڑی لگا جاتا ہے یا موٹر سائیکل لگا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں انکروچمنٹ کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. اور شہر میں کوئی پارکنگ پلازا نہیں ہے. ایک پارکنگ پلازا شروع کروایا تھا جو ابھی تک کوئی میرا خیال ہے کو 15% اس پر کام ہوا ہے, 85% ابھی بقایا ہے, اور اس کو کوئی آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس کی کوئی فنڈنگ ہی نہیں ہو رہی. اور جو مطلب پراپر طریقے سے ای ٹکٹنگ اور اس کو ذرا تھوڑا ماڈرن کرنا تھا ہم نے پارکنگ کو, وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو وہ 8 بازاروں میں ہمیں تو بالکل ہی بہت پرابلم ہے پارکنگ کا. البتہ باقی شہر میں قدرے بہتر ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ چونکہ میئر ہیں اور عوامی نمائندے ہیں, عوام نے آپ کو چنا ہے, آپ کی پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ بھی ہے, فیملی ہسٹری بھی ہے, آپ لوگ سیاست میں ہیں سب. اچھا جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں, اختیارات نہیں ہوتے, بجٹ نہیں ہوتا, فنڈ نہیں ہوتا, عوام سے جب سوال اٹھتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہی ہو جاتا ہے اس دوران کہ لوگ سوال بھی کر رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سک رہے اور آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, آج کل تو ہمیں یہ بڑا ایشو ہے کہ آج کل ہمارے پاس جو فنڈز کی بھی کمی ہے. اب فنڈز کی کمی ہے سر, پچھلی دفعہ آپ کو اختیارات کی کمی تھی, تو اختیارات کی کمی تو اسٹل اب بھی ہے. وہ تو اب پہلے سے, اب پہلے تو چلیں کچھ تھے, اب تو وہ بھی نہیں ہے. اب نہ فنڈز ہیں نہ اختیارات ہیں.
تو اب ہمارا مطلب جو کوارڈینیشن ہے سٹی لیول پہ ہماری ڈی سی سے, کمشنر سے یا پولیس سے, وہ بہتر نہیں ہے. ہم ایک پیج پر نہیں ہیں, ہماری کبھی بھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جب سے یہ گورنمنٹ ہے 3 ماہ سے آپ کی کوئی پولیٹیکلی ان سے کوئی ہارمونی نہیں ہوئی, جی بالکل نہیں, ہینڈ شیک بھی نہیں ہے. اچھا, دیٹس ریلی سیڈ. تو مطلب یہ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی تو ان کا ایک پرومس تھا کہ ہم بلدیات کو جو ہے مضبوط کریں گے, اس کو بااختیار کریں گے, ہر طرح سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بلدیات کے تھرو ہوگی. تو انہوں نے یہ سارا کچھ تو کرنے کی بجائے الٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ضلع کی انتظامیہ ہے اور پولیس ہے, بہت سے کام ہم نے انکروچمنٹ کے یا دوسرے پولیس کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو ٹیکسیشن کی جو ریکوری ہے جو یہ بغیر پولیس کے نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم کوئی کسی پر اختیارات ہیں ہمارے پاس انفورسمنٹ کے, ان کو ہم اگر استعمال کرتے ہیں, ہم استغاثہ دیتے ہیں تو اس پر ایف آئی آر نہیں ہوتی. اور آپ اگر پولیس کی نفری مانگتے ہیں, آپ کو پولیس کی نفری نہیں ملتی. تو اس وجہ سے جو بلدیات کا اس وقت محکمہ ہے وہ تو گورنمنٹ جو پنجاب ہے اور اسپیشلی یہ جو گورنمنٹ ابھی برسر اقتدار ہیں لوگ, انہوں نے تو بالکل اس کو نان سیریس نظر آ رہے ہیں. بالکل نان سیریس ہے, اور میں تو اس کو اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, چونکہ آپ اس کے اندر ہیں اور آپ بہتر ان چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اب آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کوئی بھی بات ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ملک کو چلنا چاہیے, اداروں کو چلنا چاہیے, لوگوں کو چلنا چاہیے, سسٹم کو چلنا چاہیے. تو آپ کوئی اس طرح کی تجاویز نہیں پیش کرتے کہ مطلب ہارمونی ہونی چاہیے؟ ہمارا ایک لوکل گورنمنٹ کا جو بلدیات کا ایک محکمہ ایل سی اے پنجاب ہمارا ایک ہے, جس کو ہم نے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ سے اس لیول پہ میٹنگ بھی ہوتی ہیں اور ہم نے کئی پریس کانفرنس بھی کی ہیں. میئر اور چیئرمین نے کئی دفعہ ملتان میں, پنڈی میں, لاہور میں, باولپور میں, ہم نے کئی دفعہ ہم سب چیئرمین نے مل کر اور ہم سب میئرز نے مل کر, ڈسٹرکٹ چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے مل کر کانفرنس کی ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. کیونکہ ایک نمائندہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو ساری پبلک کا وہ ہو جاتا ہے. پہلے وہ ایک پارٹی کے پورٹ فولیو پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی مطلب کہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. اب اگر ان کا ابھی پنجاب میں اگر سی ایم ہے یا ملک میں پی ایم ہے تو اب تو وہ پورے ملک کا ہے, وہ پورے پنجاب کا ہے, اس میں پک اینڈ چوز تو نہیں آپ کر سکتے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اللہ نے عزت دی ہے تو اس میں یہ کہ ہم اب پوری لوگوں کے فیصل آباد کے نمائندے ہیں. تو اس میں اگر ہم کوئی ڈیولپمنٹ اگر کہیں کرنے جاتے ہیں, تو اگر کوئی روڈ بناتے ہیں یا کوئی سیوریج یا اسٹریٹ لائٹ کا کام کرتے ہیں, تو ایسا اس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسری جماعت کے بندے کے آگے سڑک روک دیتے ہیں کہ یہاں نہیں بنانی یا اس کے آگے یہ لائٹ نہیں لگانی. وہ تو ہم نے اکراس دی بورڈ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا لگاتے ہیں کہ اس میں ہر جماعت کا نمائندہ ایک محلے میں رہ رہا ہوتا ہے. تو کام تو نہیں روکنا چاہیے, کسی صورت نہیں روکنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی سفر کر رہے ہیں وہ ہماری عوام کر رہی ہے. سر ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں آپ کے؟ جی بالکل 100% کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی. آپ لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی فردر سر اس میں آپ دیکھیں, جب ہم ٹینڈر کے بغیر کو کام نہیں کر سکتے. جب ٹینڈرنگ کا پروسیس ہی روک دیا, اس میں کیونکہ ٹینڈر میں اکیلا نہیں, اس میں ساتھ سی او نے سائن کرنے ہیں, ایم اوز ہیں, سب انجینئرز ہیں, وہ سارے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں سیکٹری بلدیات کے. تو وہ ساتھ اس میں نیکسٹ ٹو میرے کے بعد اس کے جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے وہ کمشنر ہے, انہوں نے ان کو کمشنر کو فورس کیا ہوا ہے, ڈی سی کو کیا, اور ڈی سی اور کمشنر اگر آگے ان کو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا ملک صاحب, بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کی جماعت جو ہے ابھی اقتدار میں بھی رہی ہے, آپ لوگ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو گورنمنٹ ہے انالائز کر رہی ہے ابھی تک 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کس سمت جانا ہے, کس طرح اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہے, ڈائریکشن کیا نظر آ رہی ہے, کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس کوئی منشور نہیں تھا, جب یہ آ گئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ابھی تک چلیں سر کرپشن کا ایک منشور ہے ان کے پاس, کے کرپشن کی جو بات نہیں سر وہ ان کا تو خیر نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے ہے. تو وہ تو خیر وہ بھی وہ نہیں کر رہے, وہ تو خیر کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ وہ کر سکتے ہیں.
تو آگے جو بات اگر آپ کریں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے؟ والا تو میرا بھائی بات نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں گورنمنٹ. دیکھیں جو چیز اگر بھائی ہونا آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں یار سب کچھ نہ کریں، کچھ تو کریں نا. اب دیکھیں اگر ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا تو یار خود کر دو. تو خود بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا. اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ خود کیا کر رہی ہے، یا کیا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے یا نیشنل گورنمنٹ نے ابھی تک ایک اینٹ کا کام بھی کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں کرنے دیا نا، تو خود کیا ہے. سر وہ کہتے ہیں اینٹوں کا کام تو ہم نے کرنا ہی نہیں، تو جن کا کام ہے ان کو کرنے نہیں دینا. اینٹوں والا کام تو کرنا ہی نہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مانا کہ ان کا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کا کام ہے ہی بلدیات کا، تو بھائی اگر آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے. اب یہ دیکھیں جو نمائندے جو پبلک نے ووٹ دیے ہیں جن کو، یار اگر ان کو آگے یہ سنا تھا کہ یہ ادارے ختم ہو جانے ہیں، ان کو نہیں چلنے دینا، بھائی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اب ان کو کیوں نہیں چلنے دینا؟ ان کو اپنی مدت جو آئینی ہے وہ پوری کرنے دیں. اب ہمارا ایک جو اپلیکیشن ہماری ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے 184 کے تحت انہوں نے ہماری کمپلینٹ ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب جس طرح ہے کہ کوئی نہ کوئی بلدیات کے جو فنڈامنٹل رائٹ پبلک کے انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن کریں گے. تو اس پر ہمیں اب ایک امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بعد کہ اس وقت کچھ ہو جائے. پیوستہ رہے شجر سے امید باہر. ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا، پولیٹیکلی چونکہ آپ پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، احتساب کا ایک عمل جاری ہے، پاکستان مسلم نواز زیر اعتاب ہے، اور جس طرح میاں صاحب کے ساتھ بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ سر میرا جواب تو آپ نے دے دیا کہ مسلم لیگ نون زیر اعتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ احتساب تو نہیں ہے نا سر، یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے. تو اس کو تو میں انتقام ہی کہوں گا. یہ اگر احتساب ہوتا تو اکراس دی بورڈ ہوتا، اور جو لوگ میرٹ پر فیصلے ہوں تو لوگوں کو نظر آتا ہے. جب میرٹ پر چیزیں ہوں تو لوگوں کی جیسے کہتے ہیں نا چیخیں بھی کم نکلتی ہیں. تو اب ظاہر ہے اگر ہماری جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو جو اس وقت ہے وہ پراپر انتقام لیا جا رہا ہے، تو میں تو اس کو احتساب نہیں کہتا سر. مطلب آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے؟ ابھی تو نون ہی ہے جی، ابھی پیپلز پارٹی کی سنتے ہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں. بعض گشت چل رہی ہے. تو آپ یہ لگتا ہے کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے، یہ احتساب نہیں ہے؟ یہ جی ڈیفینیٹلی جی، یہ تو میں نہیں کہتا، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ انتقام ہے. مطلب آپ نے مڈل مین سے پوچھ لیں، یا مطلب میں تو ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، آپ جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اس سے پوچھ لیں. کامن مین جو ہے، ہم ٹی وی پہ روز لوگوں کی جو اینکر پرسن ہیں ان کی بات سنتے ہیں، پر یہ دیکھیں نا عوام کی جو آواز ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جو عوام کی آواز ہے وہ اس وقت دیکھ لیں کہ یہ خود بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور الٹا پہلے چیزیں تو ہوتی ہیں نا، پہلے آسان سوال حل کیے جاتے ہیں، مشکل بعد میں آتے ہیں. انہوں نے مطلب اینڈ سے تو شروع کیا ہے، تو مطلب یہ کام پہلے جو کچھ بنانے کچھ سنوارنے والا کام ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں جو ہوتی دیکھیں جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اول تو ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے کیا ہے، پھر ان سب کو ملنی چاہیے جو کرتے ہیں. مطلب سب کو نہیں مل رہی؟ نہیں سب کو نظر آ رہا ہے نہیں مل رہی نا. پہلے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کون ہے جن کو اب تک نہیں مل رہی؟ سر دیکھیں برسر اقتدار آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے بندے ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، جو اس وقت پارٹی میں وزراء ہیں، جو ان کے رائٹ اور لیفٹ ہیں، ان کا احتساب کس طرح سے ہو رہا ہے، ان کو ریلیف میں مل رہا ہے، وہ جیل بھی نہیں جا رہے. ہر مطلب میں نام تو گنا یہ فنگر ٹپس پہ تو ہے نہیں نا، یہ تو لمبی لسٹ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو پبلک کا ذہن ہے وہ تو تب ہی اب آپ کو پتہ چلے گا جب کل کو آپ ووٹ لینے جائیں گے لوگوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل جی. لوگ عوام جو ہے وہ باخبر ہے ہر چیز سے. آج کل تو آپ کے لوگوں کے میڈیا کی وجہ سے تو بہت ہی سوشل میڈیا اویئرنیس زیادہ لوگوں میں، الیکٹرانک میڈیا، اس کی وجہ سے لوگوں میں اب اویئرنیس بہت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ آج بات کر رہے ہیں تو آپ کو 3 دن بعد، یا پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، یا اگلے دن اخبار میں پڑھتے تھے. اخبار میں بھی آپ کیا کرتے تھے کہ وہی خبر جو چاہتے تھے وہ آ جاتی تھی. ٹی وی بھی پی ٹی وی ہوتا ہے، ایسا چاب ایسا نہیں ہے. اب تو آپ کو ایک خبر 1 منٹ بعد ہر چیز اسی وقت آپ کے سامنے آ جائے گی. سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بہت سے حاصل گفتگو ہوئی. تھینک یو ویری مچ. میئر فیصل آباد ہمارے ساتھ تھے محمد رزاق صاحب، ان سے بات کر رہے تھے. یقیناً مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، اور
امید بھی یہ کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ سے بھی یہ التجا ہے کہ اس ملک کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، عوام کی سہولیات کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے سوچیں، ایک مستحکم پاکستان کے لیے سوچا جائے، نہ صرف کسی ایک پارٹی کا ایجنڈا لے کے چلنا ہے، اس ملک کو لے کے چلنا ہے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت، زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔